अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। 2001 से लेकर आज तक अमरीकी इंतज़ामिया ने जिस कदर अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी करनी थी वो उन्होंने की। हालांकि इमरान खान समेत बहुत से दुनिया के लीडर अमेरिका को बार बार याद दहानी कराते रहे कि किसी सूरत भी अफ़गानिस्तान में फ़ौजी हल नहीं हो सकता। अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिका को निकलना है तो उसके लिए उनको गुफ्त शनीद करनी पड़ेगी अफ़गानियों के साथ और पाकिस्तान के ज़रिए से करनी पड़ेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान से पुरअमन जो कोई माहिदा करना मुमकिन है अमेरिका के लिए, उसके तमाम रास्ते पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं। उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वकू, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जिसने पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पनाह गज़ीनों को पनाह दी उस वक़्त जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बहुत ही बदतर थी। आज भी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल अगर बदतर है तो उसमें उन पनाह गज़ीनों का पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात डालना है। बहरहाल आज जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है तो क्या वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान पर अफ़गानियों की हुकूमत हो, जिसको आप और अमेरिकी हुकूमत तालिबान कहते हैं। यानी मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्या ऐसा खौफ है अमेरिका समेत उसके हवारियों का कि वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो। मैं इल्म सियासियात का तालिब इल्म हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में खालिस्तन अफ़गानियों की हुकूमत होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क को ये हक नहीं पहुँचता कि वो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त या बिला वास्ता किसी तरीके से भी असरअंदाज होने की कोशिश करें। अफ़गानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और एक मुक़्तदर रियासत है बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक। वहाँ पर अगर कोई भी मुल्क दरअंदाज़ी करता है तो दरअसल वो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर किस मुल्क ने दरअंदाज़ी की है वक्तन फ़वक्तन, तो आपको नज़र आएगा कि बरतानिया, रूस और अमेरिका ये तीन बड़े मुल्क हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में अफ़गानिस्तान में दरअंदाज़ी की और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसमें वो कहा जाता है कि नाकाम रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि नाकाम इसलिए रहे कि उन्होंने कभी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अफ़गानिस्तान में क़याम करके इस इलाके पर नज़र रखने की कोशिश की और वो उसमें हमेशा कामयाब रहे हैं। और जब भी वो यहाँ से निकलते या यहाँ से निकलना चाहते थे तो उन्होंने हमेशा यही ड्रामा रचाया कि वो नाकाम हो गए हैं, उनका इतना मईशत तबाह हो गई है और उनका जो है वो बुरा हाल हो गया है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। हालांकि वो अपने मकासद पूरे करने में कामयाब रहे हैं, ख़ास तौर पे बरतानिया और अमेरिका। रूस अपने मकासद क्यों कामयाबी से हासिल कर सका? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी और रूस को वो शिकस्त का सामना करना पड़ा कि जो तारीख़ में हमेशा के लिए रकम हो गया है कि किस तरह से उनकी मईशत डिप्लीट हुई एट होम और उसके बाद रूस की 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गई और रूस 15 रियासतों में तकसीम होकर एक कॉमनवेल्थ बन गया, जिसको हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से जानते हैं। तो मेरा सवाल शुरू में जो मैंने किया था कि क्या वजह है कि अमेरिका आज क्यों चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानियों की हुकूमत ना हो, यानी तालिबान की हुकूमत ना हो। यानी आप अंदाज़ा करें कि अगर अफ़गानिस्तान के 90% से ज़्यादा इलाकों पर अफ़गानियों की इस वक्त हुकूमत है, जिसको आप
اور امریکہ طالبان کہتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم سے مراد یعنی پاکستان یا کوئی بھی دوسرا ملک، کیا اس کی یہ آتا ہے اس کے اختیار میں کہ وہ یہ کہیں کہ جی وہاں پر طالبان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان سمیت چین، انڈیا، امریکہ، یہ تمام ملک یہ اپنی پسند کی حکومت یا روس اپنی پسند کی حکومت افغانستان میں لانا چاہتے ہیں؟ تو بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ افغانستان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی حکومت لائے، ان کی عوام فیصلہ کریں۔ وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوگا، ابھی تک وہ غیر ملکی یعنی مغربی تجزیہ کار ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے تجزیہ کار تو اسی ملک میں بیٹھ کے انہی مغربی تجزیہ کاروں کے تجزیے پڑھ کے اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ نے اپنے عزائم پورے کیے ہیں اور انہوں نے اس ریجن پر جو نظر رکھنی تھی وہ انہوں نے رکھی ہے۔ اب جبکہ ان کی معیشت پر ایک گہرا اثر پڑا اس دراندازی کی وجہ سے افغانستان کے اندر، اور ان کو بھی شاید اسی طرح سے انگیجمنٹ کی پالیسی سے افغانستان میں رکھا جا رہا تھا۔ افغانستان میں امریکہ کو رہتے ہوئے اب احساس ہو چکا تھا کہ کس طرح سے انہی ملکوں نے امریکہ کو یہاں رکھا ہوا ہے جنہوں نے روس کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اگر اس وقت کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فینسنگ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا اور پاکستان کی حکومت کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر وہاں پر افغانی حکومت کرتے ہیں افغانستان میں آ کے، تو میں یہ بالکل نہیں سمجھتا۔ افغانستان میں اگر افغانی حکومت کرتے ہیں تو پاکستان سمیت ہمسایہ میں جتنے بھی ملک ہیں ان کو یقیناً فائدہ ہوگا، کیونکہ افغانستان پرامن ہو جائے گا، جو کہ امریکہ بہادر اور انڈیا یہ نہیں چاہتے، اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان پرامن ملک بن جائے اور پاکستان چین کے ساتھ مل کے اپنا سی پیک کا منصوبہ کامیابی اور پرامن طریقے سے مکمل کر لیں، کیونکہ اس سے پاکستان کا انحصار امریکہ پر بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب بھی کسی حد تک ختم ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان کی گوادر پورٹ جو ہے وہ پاکستان کو $1 بلین چائنا سے ہم لے رہے ہیں، تو وہ بہتر ہے اس سے جو ہم 7.48 کولیشن فنڈ کے حوالے سے $7.48 ملین جو کہ لیس دین $1 بلین ہے لے رہے تھے امریکہ سے، اس سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو پاکستان نے جب امریکہ کو کوئی یہاں پر اپنی بیس نہ دینے کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، تو یہ وہ دکھ بھرے لفظ ہیں کہ جس کو آج انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہوئے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جہاں تک پاکستان سے باہر کا دباؤ ہے، وہ چاہے پاکستان کو اس میں فائنینشیل ٹاسک فورس کے حوالے سے رکھا جائے گرے لسٹ میں یا کسی بھی لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جائے، تو اس کو تو پاکستان جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن جو پاکستان کے اندر عناصر ہیں وہ ایک ایسے ایتھنک گروپس ہیں جو پاکستان کی جڑوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ خطرہ ان سے محسوس ہوتا ہے، نہ کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اب استعمال کر رہی ہے پاکستان کے ان لوگوں کو جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ پہلے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا ایک رسک تھے الطاف حسین صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں نجات دلا دی۔ اب پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ نظر آتے ہیں باؤ جی، جو کہ کچھ عرصے سے بیماری کا بہانہ کر کے جا کے UK میں بیٹھ گئے، اب ان کو ویزا بھی نہیں دیا جا رہا، اور کچھ لوگوں نے اس کے پروپیگنڈا کیا
کہ کوئی عمران خان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کے ویزے کو رکوایا ہے۔ حالانکہ اگر عمران خان ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو واپس لے کر آئیں، اور وہ کسی حوالے سے بھی ان کو واپس لے کر آتے ہیں تو یہ پاکستان پر ایک احسان ہوگا۔ اور اگر ان کو برطانوی حکومت نے ویزا نہیں دیا اور اب وہ اگلی ان کی پالیسی کیا ہوگی، کیا وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے کھیلے جائیں گے یا کہ پاکستان میں آ کے اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا مناسب سمجھیں گے، یہ وقت بتائے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی جو پاکستان میں ہے، جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ جیل میں نہ ہوتی تو اپنی وہ والدہ محترمہ کو بچا لیتی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں جیل میں تھی جب میری والدہ کا انتقال ہوا اور اس میں ذمہ دار پاکستان حکومت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کے بیٹے کا نکاح چونکہ انگلینڈ میں ہو رہا ہے تو وہ وہاں پر نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کا نام ECL میں ہے، تو وہ کبھی بھی درخواست نہیں کریں گی۔ ہمدردی بھی لے رہی ہیں اور درخواست بھی نہیں کریں گی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر ان کا نام ECL میں ہے تو ان کا بیٹا جنید اور جن کے ساتھ ان کی نکاح ہونے جا رہا ہے وہ تو ECL میں نہیں ہے، وہ تو پاکستان میں آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں صرف شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں اور حمزہ شہباز ہیں جناب۔ اس کے علاوہ اس خاندان کے سارے چشم و چراغ جو ہے وہ بادشاہ کی زیر نگرانی ہے، اس ملکہ کی زیر نگرانی پل رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ان کے تمام ہواری بھی جو ان کے ساتھ یہاں پر ہوتے تھے وہ بھی وہیں پہ ہیں جنہوں نے اس نکاح میں شرکت کرنی ہے، اور یہاں پر بھی ایک ٹولہ وہاں چلا جائے گا آسانی سے۔ تو وہ ان سب کو کیا یہاں لا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھی فورس بڑے عقل مندی کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے مریم نواز کو، وہ بڑی سمجھدار ہیں اس حوالے سے کم از کم، کہ وہ جانتی ہیں کہ ان کے مفادات کس طرح سے محفوظ ہیں، اور اپنے اس کارڈ کو، ہمدردی کے کارڈ کو بار بار استعمال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو پاکستان کو اس وقت یہ چاہیے کہ وہ اپنی گورننس پر فوکس کرتے ہوئے، ان تمام منفی عناصر کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنی بین الاقوامی سطح پر جو خارجہ حکمت عملی ہے اس پر نظر رکھیں، اور اندرونی سطح پر محرم الحرام آ رہا ہے اس میں اپنی گورننس کو بہت ہی اسکروپلس انداز سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی انتہائی نگرانی کی حالت میں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ ایسی گورننس کریں کہ جس سے پاکستان کا کوئی جانی و مالی نقصان اس محرم میں نہ ہو سکے، کیونکہ